बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सदका, कि सदका क्या है और हमें सदका किस तरह से अदा करना चाहिए और किन लोगों को अदा करना चाहिए। सो लेट्स गो टू द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सदका है क्या, फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ सदके के बारे में कि हमें किन लोगों को देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। सदका जो है वो किसी की परेशानी दूर करना या किसी की जरूरत को पूरा करने का नाम है। मतलब किसी भी शख्स को कोई जरूरत है तो उस शख्स की वो जरूरत पूरी करना जो है वो कहलाता है सदका। तो सदका जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि अगर कोई भी परेशानी आए तो हम पैसे घुमा के जुगाड़ देते हैं और वो पैसे फिर हम किसी फकीर को दे देते हैं, तो हमने फिक्स कर लिया ये सदका। या फिर अगर कोई परेशानी आती है तो एक मुर्गी लेके, काली मुर्गी या कोई सी मुर्गी, वो घुमा के वो किसी को दे दी जाती है। तो वो मुर्गी घुमाना या बकरा लाके, जिनके पास पैसे सही होते हैं वो बकरा लाके बकरा ज़िबा कर रहे हैं और ये दे देते हैं, कहते हैं सदका हो गया। सदका सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। हमें अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, जो हमने अपनी मेंटल में बना लिया है कि सदका सिर्फ फकीरों, गरीबों, ऐसे लोगों को दिया जाता है और बता के दिया जाता है और इस तरह से मतलब ये चीज़ें दे दी जाती हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें जो हैं ये सदका नहीं है। ये चीज़ें भी सदके में शामिल हैं, लेकिन सदका यहाँ पे आके इनफ नहीं होता कि आपने ये चीज़ें कर ली तो आपका सदका हो गया, आपको और कोई सदका करने की ज़रूरत नहीं है। सदका जो है वो है किसी की ज़रूरत पूरी करना। कोई भी नेकी का काम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो किया जाए वो सदका है। मतलब किसी की भी मदद इस नियत से की जाए कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, तो वो जो है वो सदका कहलाता है। अब जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो फेफड़े या गोश्त वगैरह लेकर उसे वार के उसे छत पे उड़ाते हैं या फिर कब्रिस्तान वगैरह में या कुत्तों को डाल देते हैं कि कुत्ते खा लेंगे। तो देखिए ये चीज़ें भी सदके में शामिल हैं, लेकिन सदका जो है पहले हमें किसी की परेशानी देखना है। और परेशानी किन लोगों की देखनी है, ये नहीं है कि सिर्फ आप फकीरों को ही पैसे दे रहे हैं। परेशानी देखने में सबसे पहले आते हैं आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार। ये आपका सबसे ज़्यादा जो हक है इनका पूरा करना है। तो रिश्तेदार जो हैं उनमें सबसे पहले जो आते हैं वो आपके करीबी रिश्तेदार आते हैं। कि आपके करीबी रिश्तेदार में अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आपने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है। जो आपकी हैसियत हो उस हैसियत के मुताबिक आपने उनकी जो आप मदद कर सकते हैं वो आपने करनी है, और ये जो है बेहतरीन और अफजल सदका है। तो इसी तरह से होता क्या है कि आपके पड़ोस में किसी के घर में खाने को नहीं होता, वो भूखा सो रहा होता है और आप 2.5-3 किलो फेफड़े ला के ऊपर चीलों को डाल रहे हैं। तो वो आपका पड़ोसी जो है वो भूखा सो रहा है और आप चीलों को, कुत्तों को फेफड़े खिला रहे हैं, गोश्त खिला रहे हैं। तो देखें सबसे पहला हक है हमारा कि हमें इंसानों को देखना है। देखें जानवरों को, परिंदों को भी देखना है, ऐसा नहीं है कि आपने उनकी हेल्प नहीं करनी, लेकिन सबसे पहले आपने इंसानों की मदद करनी है कि इंसान जो है वो अफजल मखलूक़ात हैं। और इंसान, और ख़ास तौर पे आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार जो आपके करीबी हैं वो परेशान हैं और आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो यहाँ आपकी पकड़ हो सकती है। किस चीज़ में कि अगर आपके पास इतनी हैसियत है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपने उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। होता क्या है, बाज़ औक़ात हम लोग अपने पुराने कपड़े जो हैं वो निकाल कर किसी परेशान को दे देते हैं और हम समझते हैं कि हमने सदका कर दिया तो यहाँ हमारा सदका इनफ हो गया। देखिए किसी को कपड़े देना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है, उसको ज़रूरत है दवाई की और आप दवाई दिला सकते हैं, तो आप उसको दवाई दिलाने के बजाय उसको कपड़े दे रहे हैं। देखिए कपड़े देना अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त उसको ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है दवाई की, तो आपने उस टाइम उसको मेडिसिन दिलानी है। मतलब जो चीज़ की उसको ज़रूरत है आप उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दें, तो ये आपकी तरफ से बेहतरीन सदका होगा उसके लिए। अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। किसी को इल्म सिखाना जो है वो भी सदका है, किसी को रास्ता बताना जो है वो भी सदका है। अगर कोई परेशान है रास्ते में और वो रास्ता भूल गया है और अगर आप वो रास्ता जानते हैं, आप उसको सही गाइड कर देते हैं, तो ये भी आपकी तरफ से सदका है। अगर आपके पास इल्म है और आप किसी को इल्म वो सिखा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, या आपके पास कोई हुनर है और आपको हुनर सिखा रहे हैं,
اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ پراپر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ صدقہ جو ہے وہ بتا کر دینا لازمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ جو ہے زیادہ تر ہم اپنے رشتے داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی ہیلپ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اگر ہم انہیں بولیں گے کہ یہ صدقہ ہے تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں۔ اور جو ہم نے صدقے کا کانسیپٹ بنا لیا ہے، لوگ صدقہ لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ کسی کو بولیں گے میں نے یہ صدقہ آ رہا ہے اور یہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ لیں گے تو ظاہر ہے ایک کوئی بھی جو پریشان ہے، مصیبت میں ہے، لیکن جب وہ یہ سنے گا کہ مجھے صدقہ دے رہے ہیں تو وہ کہے گا نہیں یار صدقے کی مجھے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بنا بتائے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ نہیں صدقہ یوں کر کے باہر کے اور یوں دے رہے ہیں جیسے ہم اپنی بیماری کسی کو دے رہے ہوں، اس طرح سے ہم لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کوئی بھی ہوگا وہ لینے میں ہچکچائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی پریشانی دور کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے اور وہ آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ کسی کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، تو وہ آپ کو ثواب مل رہا ہے اور وہ صدقہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے صدقے کا کانسیپٹ ایسا بنا لیا کہ نہیں بس فقیروں کو ہی ہم دے سکتے ہیں صدقہ، یا صرف ہم پھیپڑے لے کے چیل کپوں کو ہی ڈال سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے صدقے کا کانسیپٹ بنا لیا۔ یا پھر آٹا وال کے رکھ دیں گے اور کوئی فقیر گیٹ پہ آ رہا ہے تو اس کو وہ آٹا دے دیا، چینی دے دی، یا پھر انڈا لے کے کسی نے وہ گلی میں دے مارا، تو یہ چیزیں صرف صدقہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے ویسے بھی رزق کو ضائع کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے رزق کو ضائع کرنا۔ تو پھر ہم اٹھا کے اگر کوئی چیز پھینک دیتے ہیں اور توڑ کے وہ ویسٹ ہو جائے تو وہ صدقے وغیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم نے کسی کی بھی اگر پرابلم کو سالو آؤٹ کرنا ہے، ہم کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے اور اس پہ ہمارا صدقے کا ثواب کاؤنٹ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر صدقہ اتنی بری چیز ہوتی تو اسلام میں یہ چیز ہوتی کہ اگر آپ ایمانداری سے اچھے طریقے سے حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، ان پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کا ثواب ہے، اور یہ ثواب جو ہے یہ صدقے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اس پہ۔ تو صدقہ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ تو آپ کسی کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو وہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں، ان سب کو دیکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں، اور ان سب میں اگر کوئی بھی پریشان ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کی ضرور ہیلپ کرنی ہے، اس پہ آپ کو جو ثواب ملے گا وہ صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے وہ جتنا زیادہ چھپ کے دیا جائے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے پہ ثواب بہت زیادہ رکھا ہے، اگر صدقہ جو ہے وہ چھپ کے دیا جائے۔ صدقہ جو ہے وہ آپ دکھا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ جیسے اگر ماں باپ ہیں وہ صدقہ دکھا کر دے رہے ہیں بچوں کو، تو ان کی نیت یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر صدقہ کرنا سیکھے گا۔ یا پھر بڑے بہن بھائی ہیں اور ان کی یہ نیت ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں انہیں بھی یہ ترغیب ہوگی کہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اعمال کا دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہے، تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ میری نیت اس چیز کی ہے اور آپ کی نیت پیور نہیں ہے تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزیں ہماری نیتوں پہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کی نیت کر لیتے ہیں نیکی کی اور وہ نیکی ہم نہیں بھی کر پاتے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہے، لیکن ہماری نیت کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز۔ تو اگر آپ اس وجہ سے دکھا رہے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے کوئی بھی جو ایسے ہیں جن کو آپ دکھانا چاہتے ہیں دوست احباب کہ وہ بھی شروع کریں یہ چیز، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو ساتھ میں چھپا کے بھی صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ دکھا کے کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چھپا کے بھی زیادہ کریں، جتنا آپ دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ چھپا کر کریں۔ تو صدقہ ہمیں چھپا کر کرنا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ صدقہ جو ہے زیادہ تر ہم جب دیتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو ہم فوراً صدقہ سب اتار رہے ہوتے ہیں اور جو بھی فقیر آ رہا ہے اس کو سب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تو صرف ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے نہیں ڈرنا۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آئی، آپ نے صدقہ دیا تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر نکالیں، اور صدقہ جو ہے وہ ہمیں اس نیت سے بھی نکالنا چاہیے کہ جو ہم سے ڈیلی گناہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہم پہ جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے ہم اس سے ڈریں، اور اس سے ڈر کر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت خطرناک ہے،
اس سے بچنے کے لیے ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ یہاں پر جب میں بات کر رہی ہوں صدقے کی، تو جو بہت زیادہ خواتین کا طبقہ ہے، گھریلو خواتین جو ہیں، ہاؤس وائف، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، ہم کہاں سے صدقہ کریں۔ تو بہت ساری تو ہاؤس وائف ایسی ہیں جن کو پاکٹ منی ملتی ہے۔ اگر آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے تو آپ کو اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کو اس میں سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ اپنے خرچے کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ جو آپ نکال سکیں صدقہ، آپ کو صدقہ بھی نکالنا چاہیے۔ لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ ان کو بالکل بھی پیسے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ایکسٹرا پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب وہ کیا کریں؟ تو وہ یہ کریں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ترغیب کریں، کیونکہ اگر ان کے ہسبینڈ بھی صدقہ کریں گے تو ان کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ صدقہ کریں، کیونکہ سخاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن پھر اس طرح سے وہ صدقے سے بچ نہیں جائیں گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ صدقہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ صدقہ جو ہے وہ کسی کی بھی کوئی بھی پریشانی دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر وہ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں تو وہ ہیلپ کر دیں، وہ بھی ان کے لیے صدقہ ہوگا، اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کسی سے اگر مسکرا کر ملتی ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو آپ یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کا اچھے سے خیال رکھنی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں۔ اپنے شوہر کی اچھے طریقے سے خدمت کر رہی ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں، تو یہ چیزیں بھی صدقہ ہے۔ اپنے بڑوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں سے پیار کرنا، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اجر دیا ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کسی کو مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی تک تو میں نے آپ سے بات کری ہے صدقے کی۔ اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جو ہے یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے۔ ایک صدقہ تو ہوتا ہے آپ نے کسی کی ہیلپ کری اور وہ آپ نے ہیلپ کری اور وہاں پہ اس کی پرابلم سالو آؤٹ ہو گئی، تو وہاں پہ آپ کو صدقے کا ثواب ملا اور وہ صدقہ وہاں پہ اینڈ ہو گیا۔ لیکن بہت سے صدقے ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے، تو وہ کہلاتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جیسے کہ بہترین صدقہ جو ہے صدقہ جاریہ میں وہ ہے نیک اولاد۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب اس طرح سے ملے گا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ کوئی بھی نیک کام کرے گی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کری اور آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کو اس کا ثواب، جو بچہ آپ کا کام کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، کیونکہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پانی کی ٹنکی وغیرہ لگا دیتے ہیں اور وہاں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کسی مسجد میں کوئی ایسا کام کرواتے ہیں اور اس مسجد میں نمازی نماز پڑھتے رہتے ہیں، یا آپ کوئی قرآن پاک کسی کو دلاتے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد بھی اس قرآن پاک میں تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو ان چیزوں کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اسلام میں سبحان اللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اچھی اپارچونیٹیز دی ہیں کہ اگر ہم کسی کو بھی کسی بھی نیک کام کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ شخص وہ کام اسٹارٹ کر دیتا ہے، تو وہ شخص اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، ساتھ ساتھ ہمیں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ چیز وہ کسی کو آگے سکھاتا ہے تو آگے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے بتایا اس کو بھی، اور آپ نے جس کو بتایا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح سے اگر آپ نے ایک نیک عمل کسی کو سکھایا ہے اور وہ اس نیک عمل کو کر رہا ہے اور وہ آگے جتنے لوگوں کو ٹرانسفر کر رہا ہے اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، تو ان سب کو تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس عمل کا اسٹارٹ لیا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کوئی بھی دینی کام، آپ اسلامی کام، کوئی بھی نیک کام کسی کو سکھاتے ہیں اور وہ کام کرتا رہتا ہے اور آگے جتنے لوگ اس کو کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوشش کریں دین جتنا آپ سیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ پورا سیکھنے کا ویٹ کرتے رہیں گے، جو چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے آپ آ کے اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، ان میں سے، اور لازمی نہیں ہے کہ سب کے سب آپ کی بات پہ عمل کریں گے، لیکن اگر ایک بھی شخص عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو فری میں مل رہا ہے۔ جیسے آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اسی طرح سے آپ تھوڑی دیر اسلام کی کوئی بات کر لیں گے اور اگر کسی کے دل پہ وہ بات اثر کر گئی اور کسی نے اس پہ عمل شروع کر دیا تو اس کو آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ کا نہ کچھ گیا اور آپ کو بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب ملے گا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ پاک نے سبحان اللہ پاک نے ہمیں کتنے اچھے چانسز دیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کتنی نیکیاں ایسے کما سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کسی کو تبلیغ کا کوئی بھی اسلامی ایک کام سکھا کر چلے گئے اور آج تک وہ کام مزید لوگ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا ثواب انہیں آج بھی قبر میں مل رہا ہے۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا،
کہ بخیل آدمی جو ہے مطلب کنجوس آدمی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی کبھی دوستی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو بخیل آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور سخی آدمی سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ٹوٹتی نہیں ہے. سخی آدمی جو ہے اگر اس میں کوئی برائیاں بھی ہیں لیکن سخی آدمی سے اللہ تعالیٰ کی دوستی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی سخاوت بہت پسند ہے. لیکن اگر بخیل آدمی ہے اور وہ اچھا بھی ہے، مطلب دنیا کی نظر میں وہ اچھا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کنجوسی سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت زیادہ پسند ہے. سخاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ہوں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے سخی ہیں. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اپنے دین کو خوبصورت بناؤ حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ. جیسا کہ عورتوں کو خوبصورت کے بننے کے لیے میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم عورتیں جو ہیں وہ میک اپ کرتی ہیں تاکہ ہم پیاری لگیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو مطلب سجاؤ. اگر دین کو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دین بہت اچھا لگے، اس کا آپ میک اپ کرنا چاہتے ہو، تو آپ حیا اور سخاوت کے ساتھ اس کا میک اپ کر سکتے ہو. اگر آپ حیا دار ہو تو وہ جو دوسرا شخص ہے کوئی بھی، وہ آپ کے دین کو دیکھ رہا ہے تو وہ بہت آپ سے انسپائر ہوگا، کیونکہ حیا جو ہے اس میں ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ آپ کے دین سے انسپائر ہوگا کہ کتنا خوبصورت دین ہے، سبحان اللہ، اس میں کتنی حیا ہے. اور سخاوت جو ہے، اگر آپ سخی ہوگے تو کوئی بھی شخص ہے وہ آپ کی سخاوت کو دیکھے گا، تو آپ کی سخاوت کو دیکھ کے دین سے انسپائر ہوگا کہ ہاں یہ کتنا اچھا دین ہے. تو اپنے دین کو اگر آپ چاہتے ہو خوبصورت بنانا تو اپنے اندر حیا لاؤ اور اپنے اندر سخاوت لاؤ. آپ جتنے زیادہ سخی ہوگے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوگے. اور یقین مانو کہ اگر آپ سخی ہوں گے تو آپ کے پاس رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا. جو لوگ جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. تو یہ مت سوچیں کہ ہم خرچ کریں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے. خرچ کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوتے. پیسے ختم جب ہوتے ہیں جب آپ کی سخاوت روک لیتے ہیں. جب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف سے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. اور اگر آپ عطا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنا ہی دیتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتے ہیں جتنے آپ کے خرچے ہوتے ہیں. تو خرچے فضول خرچی کی بات نہیں کر رہی میں، سخاوت کی، کہ مطلب اگر آپ پراپر وے میں اچھے طریقے سے اپنے پیسوں کو یوز کر رہے ہیں، اس کو آپ اپنے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن پراپر وے میں آپ اس کو دوسروں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی نیت ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کی اور پیور نیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو زیادہ جانتے ہیں. دنیا والوں کو تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اگر آپ کی نیت ہے اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی سخاوت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں گے، اور صدقہ بتا کر نہیں دیں گے. میری ویڈیو کا اینڈ میں کنکلوژن یہی ہے کہ صدقہ ہمیں بتا کر نہیں دینا، لوگوں کو امبیرس نہیں کروانا. ہمارا مقصد ہے ان کی ہیلپ کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیلپ کرنی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیت ہیلپ کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں، کافی ہے. ہمیں دوسرے کو بتا کے امبیرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھے مجھے گفٹ ملا ہے اور وہ خوش ہو جائے اور آپ اس کی ہیلپ کر دیں. اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، خاص طور پہ اپنے قریبی رشتے داروں، اپنے محلے داروں، جن لوگوں کو ضرورت ہے، اور آپ ان کی ہیلپ جو ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور ان کی ہیلپ کریں. سخاوت کریں، بخیل نہ بنے. اللہ تعالیٰ کو بخیل سخت ناپسند ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ انڈے یہ سب کھاتے ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ انسانیت کی مدد کریں. جانور اور پرندے اگر آپ کو کسی پریشانی میں نظر آ رہے ہیں یا بھوکے ہیں تو آپ ان کو کھانا کھلا دیں، لیکن ایک پراپر وے میں صرف آپ انہی کو کر رہے ہیں اور انسان بھوکے مر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. آپ نے سب کو دیکھنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بکرے گھما کر اور اس طرح سے بکری کی قربانی کر رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے آپ کا اس کے گھر میں دال چاول بھی نہیں ہے کھانے کو. تو آپ کوشش کریں کہ ڈھونڈ کر جن لوگوں کی ہیلپ کر سکیں وہ آپ کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ آپ لوگوں کو بتانا، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی. اور اگر آپ اس چیز کو آگے ٹرانسفر کریں گے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی شیئر کریں تاکہ سب جو ہیں وہ سخاوت کر سکیں اور سخاوت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ثواب ادا کریں. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.